आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इश्क कशीन नॉवल इस वक्त मेरे हाथ में है। इसका आज मैं आपके सामने 5वां हिस्सा पेश करूँगी। मुअज़्ज़ज़ साहब के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह ताला चाहें तो बुराई में से, अंधेरे में से, बुराइयों में से इंसान के लिए रास्ते निकाल लेते हैं। काफिर, मुशरिक, मुल्हिद को जब अल्लाह चाहता है अपने रास्ते पे चला लेता है और उसके लिए वसीले भी बना देता है। चुनाचा यहाँ पर हम देखते हैं कि वो छोटा सा बच्चा जो मजजूब की दुआ से इस दुनिया में आता है, एक हिंदू के घर पैदा होता है, मगर उसकी रूह का ताल्लुक जो है अल्लाह ताला के साथ वाबस्ता होता है। चुनाचा वो एक हिंदू औरत जो कि बज़ाहिर इस दुनिया में उसका ताल्लुक उसकी माँ का होता है, वो उसका दूध नहीं पीता और एक मुस्लिम औरत से दूध का मुतालबा करता है। 1 और 2 दिन के बच्चे से ये मुमकिन नहीं है कि वो अपने दिल का हाल बता सके, मगर जब अल्लाह चाहते हैं तो बच्चा इशारे भी देता है और उसके लिए वसीले भी बन जाया करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि आखिर ठाकर और उसकी बीवी दोनों हमीदा से दूध पिलाने की इल्तिजा करते हैं और ठाकुर खुद रात के वक्त हमीदा के घर पहुंच जाता है। तो आइए सुनते हैं। गांव में सन्नाटा था। इधर उधर घूमने वाले आवारा कुत्तों के सिवा कोई ज़ी-रूह नजर नहीं आ रहा था। ये भी अच्छा था कि ठाकुर प्रताप सिंह को जमालदीन के दरवाजे पर जाते हुए देखने वाला कोई नहीं था। ठाकुर प्रताप सिंह इस वक्त मुतज़ाद जज्बों का असीर था। इसने ज़िंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा था, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी कुछ मांगा। जब औलाद के लिए मन्नत मांगने वो मंदिर गया तो इसे अजीब सा लगा। इसे हैरत भी हुई कि इससे पहले इसने कभी भगवान से भी कुछ नहीं मांगा था। वो राजपूत था और इसके पास 2 तरह की ताकत थी। एक दौलत की जिसके ज़ोर पर कुछ भी खरीदा जा सकता था और दूसरी ताकत अपने बाजुओं की थी, लेकिन इन दोनों के इस्तेमाल की भी इसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तबगन वो नेक और शरीफ नफ्स था। इसने कभी ऐसी कोई ख्वाहिश ही नहीं की। वो तो हमेशा दूसरों को देता ही रहा था। तो जब पहली बार मंदिर में इसने भगवान की मूर्ति के सामने माथा टेक कर औलाद के लिए प्रार्थना की तो वो अपने अंदर बहुत शर्मिंदा हुआ। शर्मिंदगी इस बात की थी कि वो कुछ मांग रहा था और किसी भी तरह का ताल्लुक रखा ही नहीं था। इसने कभी पूजा भी नहीं की थी और इस वक्त अपनी गर्ज से इसके सामने सर झुकाते हुए भी इसके दिल में कोई जज्बा नहीं था। अबूबियत का एहसास तक नहीं था इसे। पहली बार इसे पता चला कि मंश के पास कितनी ही ताकत हो, वो बहरहाल गर्जमंद होता है और इस पर बेबसी तारी होती है। इसने सर न झुकाया हो। इसने साधुओं के पैर छुए, दरख्तों के सामने माथा टेका। औलाद की तलब ने इसे भिखारी बना दिया। कभी कभी राजपूत की अना के जख्म से टीसें उठती तो वो सोचता कोई बात नहीं, भगवान के सामने ही तो हाथ फैलाए हैं ना, जिससे राजे महाराजे भी भीख मांगते हैं। यही एक मकाम तो है जहाँ हर मंश झुकने पर मजबूर हो जाता है। वो भिखारी बनकर फिरता रहा। आखिर इसे बेटा मिल गया और अब वो बेटा इससे ऐसी चीज मांग रहा था जो इसके और इसके पत्नी के पास नहीं थी। वो चीज भगवान के पास भी नहीं थी, हाँ एक मंश के पास। मंश के सामने हाथ फैलाना था और मंश भी वो जिसका धर्म ही दूसरा था और वो इसका मिजारा था, जिसे इसने जमीन बख्श दी थी। वो मंश आज तक इसका एहसास मांगता था, मगर आज के बाद सूरत हाल उलट जाएगी जब वो इसका एहसान मानता रहेगा जीवन भर। ये सोचते हुए ठाकुर का जी चाहा के पलट जाए, मगर वक्त कम था। इतना कुछ हो चुका था, इसने इतना कुछ देख लिया था, इतनी बातें देख ली थी, मुश्किल बातें भी इसकी समझ में आने लगी थी, भगवान की बातें। और वो इतनी मुश्किल से हाथ आने वाले बेटे को खोना नहीं चाहता था। ये सच सही कि जिसने चिराग जलाया है वो इसे बुझने नहीं देगा, लेकिन वो इसे नाकदरा समझ कर इससे छीन ले और किसी कदरदान को दे दे तो इसे कौन रोक सकता है। फिर इसकी हवेली में तो अंधेरा होगा, चिराग किसी और के घर का रोशन कर देगा। नहीं, ये तो वो गवारा नहीं कर सकता। इतने बरसों के बाद तो कहीं हृदय में रोशनी हुई है। और ये कितनी वही एक मुसलमान परिवार था। वो खुद इस परिवार को दूसरे गांव से इन पर मेहरबानी करके इन्हें बचा कर यहाँ लाया था। इस दिन के लिए ये इसने सोचा भी नहीं था, मगर भगवान तो जानता था। ये तो अब वो समझ रहा था कि इसने इस वक्त इन पर नहीं खुद पर एहसान किया था। वो जानता था कि वो इसका एहसान मानते हैं था।
وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا احسان مانتے ہیں، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ شاید اگر وہ جمال الدین سے جان بھی مانگ لے تو وہ انکار نہیں کرے گا، لیکن وہ ٹھاکر پرتاپ سنگھ ماننے والا تو نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے، مانگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کے چھوٹے ٹھاکر نے اپنے دودھ کے لیے اسی عورت کی پسند کی، تو اب وہ ان کے سامنے جھولی پھیلائے گا، ان سے بھیک مانگے گا۔ یہ سوچ کر اس قدم پھر ٹھٹکے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ وہ خود جا کر سوال کرے، ضرورت کی جھولی پھیلائے۔ وہ ٹھاکرانی سے کر حمیدہ کو حویلی میں بلوا بھی سکتا ہے، کیوں نہیں؟ وہ یہاں کا مالک ہے۔ ٹھاکرانی بھی تو یہی کہہ رہی تھی، لیکن اس نے خود ہی تو منع کر دیا تھا۔ مانگنا ہے تو آدمی مانگنے والوں کی طرح مانگے، مانگنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی تھی، اس طرح دوسروں کو شبہ ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ منہ چھپانا بزدلی ہے، جو راجپوتوں کے شایان شان نہیں، اور وہ بازار میں ملنے والی کوئی عام چیز تو نہیں مانگ رہا، ورنہ وہ اس چیز کو خرید ہی نہ لیتا۔ اس عورت حمیدہ کا اپنا ایک بچہ ہے جس کا اس کے دودھ پر حق ہے، اور اس کا پتنی ہے جس کی اجازت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اس سے اجازت لینا بھی ضروری ہے، اور پھر اس کا صلہ دینا بھی ضروری ہے۔ ٹھاکروں کی گڑی کے ٹھاکر پرتاپ سنگھ کو احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ مانگنے کے آداب خود بخود سیکھ رہا ہے۔ ٹھاکر چونک کر ہوگا، وہ منزل پر پہنچ چکا تھا، ان کا گھر تھا۔ ایک بار پھر اس کی راجپوتی آن نے اسے اکسایا کہ وہ پلٹ جائے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور کلی ہلا دی۔ اتنی رات کو ٹھاکر کو اپنے دروازے پر کھڑا دیکھ کر جمال الدین کے اوسان خطا ہو گئے۔ ابھی تو حمیدہ نے دھماکہ کیا تھا۔ وہ سمجھا کہ ٹھاکر کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ ٹھاکر کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، ٹھاکر جی آپ، اور اس وقت اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ پھر اس نے جلدی سے اضافہ کیا، خیریت تو ہے ٹھاکر جی؟ ٹھاکر نے جمال الدین کو بہت غور سے دیکھا۔ دروازہ کھلنے میں دیر لگی تو اس نے سوچا کہ وہ لوگ یقیناً سو رہے ہوں گے، کام اتنا ضروری نہ ہوا تو واپس چلا جاتا ہے، مگر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ دستک دینی پڑی، لیکن جملہ نہیں ہوتا تھا تو وہ سوتے سے اٹھا ہے، وہاں تو جگ رتا تھا۔ ٹھاکر کو اس طرح گھورتے دیکھ کر جمال الدین اور گھبرا گیا۔ اسے بس یہی خیال آیا کہ ٹھاکر کو حمیدہ کی خواہش اور ارادے کا پتہ چل گیا ہے، اور اب وہ انہیں سزا دینے کے لیے آیا ہے، ورنہ اتنی رات کو وہ یہاں کیوں آتا؟ حکم کریں ٹھاکر جی، اس نے کہا۔ پھر فوراً ہی سے اپنی بدتمیزی کا احساس ہوا۔ وہ بیچ دروازے میں کھڑا تھا اور اس نے ٹھاکر کو اندر آنے کے لیے بھی نہیں پوچھا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازے سے ہٹ کر ٹھاکر کو راستہ دیا۔ اندر آئیں نا جی ٹھاکر جی۔ ٹھاکر نے چوکھٹ پار کی اور صحن میں چلا آیا۔ جمال الدین نے صحن میں پڑی چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھے ٹھاکر جی۔ ٹھاکر بات کو کس طرح شروع کریں؟ جمال الدین اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں کیا خدمت کروں آپ کی ٹھاکر جی؟ وہ میں تمہاری بیوی۔ کہاں ہے جمال الدین؟ ٹھاکر کو کہتے کہتے خود بھی اپنی بات کے احمقانہ ہونے کا احساس ہونے لگا۔ ظاہر ہے وہ سو رہی ہوگی، لیکن جمال الدین بیوی کے حوالے پر اور بوکھلا گیا۔ اس کا خدشہ سچ ثابت ہو رہا تھا۔ اسے معاف کر دیں ٹھاکر جی، وہ نادان ہے، دیوانی ہے، جو سوچنا بھی نہیں چاہیے وہ کرنا چاہتی ہے۔ آپ معاف کر دیں اسے، میں اب اسے ایسا سوچنے بھی نہیں دوں گا۔ ٹھاکر اچنبھے میں پڑ گیا۔ اس نے کہا، مجھے نہیں پتا جمال الدین کہ تم کیا کہہ رہے ہو، پر میں تو حمیدہ سے ملنے آیا ہوں، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ سو رہی ہے کیا؟ جی نہیں، وہ سو رہی ہے۔ جمال الدین بوکھلا گیا۔ میں اتنی تکلیف دینا نہیں چاہتا، پر یہ ضروری ہے، تم جگا دو اسے۔ ٹھاکر کے جملے کا پہلا حصہ تو جمال الدین کے سر سے گزر گیا۔ اس نے آخری حصہ سنا اور دہل گیا۔ وہ جلدی سے لپکا اور ٹھاکر کے پاؤں پکڑ لیے۔ معاف کر دیں ٹھاکر جی، وہ تو پاگل ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ ٹھاکر جھنجھلا گیا۔ یہ آدمی نہ سیدھی بات کرتا ہے نہ اس کی سنتا ہے، مگر اس نے فوراً خود کو یاد دلایا کہ غرض مند لوگ ان لوگوں پر غصہ نہیں کرتے جن سے کوئی غرض ہو۔ تو میں کیا ہو گیا ہے جمال الدین؟ اس نے لہجہ نرم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، چلو خیر، حمیدہ کو چھوڑو، اصل بات تو تم سے ہی کرنی ہے۔ جمال الدین پوری جان سے لرزنے لگا۔ رحم کر دیں ٹھاکر جی، ہم ہمیشہ سے آپ کے وفادار ہیں، اسی لیے تو تمہارے پاس آئے ہیں، سوالی بن کر مجھے تم سے کچھ مانگنا ہے۔ جمال الدین کو یوں لگا جیسے ٹھاکر پوری حویلی سمیت اس کے سر پہ آن گرا ہو۔ چند لمحے تو وہ کنگ رہا، پھر بولا، آپ کیسی بات کرتے ہیں ٹھاکر جی، میرے پاس ہے ہی کیا، اور جو کچھ ہے وہ آپ چھیننے کا اختیار رکھتے۔ ٹھاکر نے اس کی طرف دیکھا اور پھر سوچتی ہوئی نظر اس پہ ڈال کر وہ بولا، لیکن میں مانگ رہا ہوں۔ شرمندہ نہ کریں ٹھاکر جی، جمال الدین نے ہاتھ جوڑ دیے، حکم کریں، مجھے اپنے بچے کا جیون چاہیے، زندگی دینے والا تو رب ہے ٹھاکر جی۔ جمال الدین نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ میں دھرتی کی بات کرتا ہوں جمال الدین، یا تم اور حمیدہ ہی اسے جیون دان کر سکتے ہو، حمیدہ اسے دودھ پلا کر اور تم حمیدہ کو دودھ پلانے کی اجازت دے کر۔ جمال الدین کا ذہن شکوک و شبہات سے بھر گیا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ٹھاکر ان سے سچ اگلوانے کے لیے جال بچھا رہا ہو۔ اس نے گھبرا کر کہا، یہ کیسے ممکن ہے ٹھاکر جی؟
یہ تو میرا بچہ بھوک سے مر جائے گا جمال الدین، وہ کل سے بھوکا ہے اور صرف حمیدہ کا دودھ مانگ رہا ہے، اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گا جمال الدین۔ ٹھاکر کے لہجے کی تڑپ اور سچائی نے جمال الدین کو ہلا کر رکھ دیا، پھر بھی وہ ہچکچا رہا تھا۔ لیکن ٹھاکر جی، ٹھاکر پرتاپ سنگھ کے لیے وہ لمحہ بہت کڑا تھا۔ اس کی پرکھوں کی آن، راجپوتوں کی شان، اس نے سب کو جھٹک دیا اور جمال الدین کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تم سے بنتی کرتا ہوں جمال الدین، مجھے خالی ہاتھ مت۔ جمال الدین نے جھپٹ کر اس کے دونوں ہاتھ کھولے اور انہیں بے تابانہ چومنے لگا۔ ایسا نہ کریں ٹھاکر جی، ایسا نہ کہیں، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چھوٹے ٹھاکر کے لیے ہم سب کی جان حاضر ہے۔ لیکن اسی لمحے حمیدہ کمرے سے نکل آئی۔ اب تو آپ اجازت دے دو نا جی، اب تو کوئی۔ ٹھیک ہے حمیدہ۔ ٹھاکر نے حمیدہ کے لہجے کی بے تابی محسوس کی، پھر اسے غور سے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ حمیدہ کی آنکھوں میں نیند کا نشان بھی نہیں تھا، یہ طے تھا کہ وہ بھی سوئی ہوئی نہیں تھی۔ اسے یہ بات عجیب لگی کہ وہ دونوں جاگ رہے تھے۔ اجازت دے دو جمال الدین، ٹھاکر نے کہا، یہ مجھ پر اپکار ہوگا تمہارا۔ مجھے گنہگار نہ کریں ٹھاکر جی، یہ تو ہمارا فرض ہے، جمال الدین نے گڑبڑا کر کہا۔ پھر وہ بیوی سے مخاطب ہوا، جاؤ حمیدہ، تم ٹھاکر جی کے ساتھ چلی جاؤ۔ نہیں جمال الدین، مجھے اپنی آن کا خیال بھی رکھنا ہے اور تمہاری عزت کا بھی، تم بھی اپنے بچے کے ساتھ لے کر چلو۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اکیلی حمیدہ کو میرے ساتھ دیکھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے کہ حمیدہ اوتار سنگھ کو دودھ پلاتی ہے۔ کبھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا مالک، حمیدہ نے جلدی سے کہا۔ جمال الدین کو ٹھاکر کا بڑا پن بہت اچھا لگا۔ وہ اپنی آن کی فکر کرتا تھا تو دوسروں کی عزت کا بھی اسے دھیان رہتا تھا۔ وہ کمرے میں گیا، سوتے ہوئے وصال الدین کو گود میں اٹھا لایا، پھر وہ گھر سے نکل آئے۔ راستے میں ٹھاکر نے کہا، آج جیسی تکلیف تمہیں کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ تکلیف کیسی ٹھاکر جی، یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، جمال الدین نے کہا۔ ٹھاکر پھر اس بات کا خیال آ گیا جو اسے رہ کر کے چپ رہی تھی۔ ایک بتاؤ، اس نے کہا، تم دونوں اتنی رات کو جاگ کیوں رہے تھے؟ حمیدہ تو کل سے بے کل ہے ٹھاکر جی۔ یہ تو چھوٹے ٹھاکر کو دودھ پلانے کو تڑپ رہی تھی اور جمال الدین کہتے کہتے رک گیا۔ یہ ٹھاکر کے لیے انکشاف تھا۔ حمیدہ چھوٹے ٹھاکر کو دودھ پلانے کے لیے؟ اور کیا، مجھے بتاؤ۔ لیکن جمال الدین چپ رہا۔ بتاؤ نا جمال الدین، ٹھاکر نے اصرار کیا۔ آپ خفا ہو جائیں گے ٹھاکر جی، اور یہ میں نہیں چاہتا۔ تم بتاؤ، میں خفا نہیں ہوں گا۔ جمال الدین چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، یہ حمیدہ اس وقت غور کر رہی تھی، کہتی تھی حویلی جاؤں گی۔ ٹھاکر کی حیرت دو چند ہوگی۔ کیوں؟ کہتی تھی اس وقت سب سو رہے گے، چپکے سے جا کے چھوٹے ٹھاکر کو دودھ پلا دوں گی، وہ بھوکے ہوں گے۔ ٹھاکر کے دل کو اس لمحے کچھ ہو گیا، وہ پگھلنے لگا۔ یہ عورت جو اس کی کچھ نہیں لگتی، اس کے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے، وہ جان کسی نے دیکھ لیا تو اس کا پورا پریوار ختم کر دیا جائے گا۔ پھر بھی یہ کون سا جذبہ ہے؟ اس نے ممنونیت سے حمیدہ کو دیکھا۔ اب اس کی سمجھ میں حمیدہ کی اس وقت کی بات آ گئی تھی جب اس نے کمرے سے باہر آ کر جمال الدین سے کہی تھی، اب تو اجازت دے دو نا جی، مالک خود کہہ رہے ہیں۔ اور وہ سمجھ گیا کہ حمیدہ حویلی جانے اور بچے کو چھپ کر دودھ پلانے پر اصرار کر رہی تھی، اور جمال الدین جو اس بات کے نتائج سمجھتا تھا، بجا طور پر اسے روک رہا تھا۔ لیکن کیا وہ اسی لمحے جمال الدین نے ٹھاکر پرتاپ سنگھ کے من میں آئی ہوئی بات اپنے منہ سے کہہ دی؟ یہ تو پاگل ہو رہی تھی ٹھاکر جی، مجھے لگتا ہے اپنے دل کی کر کے رہے گی۔ اور پھر جمال الدین نے جرجری اور جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ٹھاکر کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ حمیدہ ایسا ہی کرتی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بھگوان کے کھیل ہیں، بچے کے من میں جس دودھ کی طلب ڈالی، اس کے من میں بچے کو دودھ پلانے کی طلب بھی ڈال دی۔ اسے خوشی ہوئی کہ یہ عورت صرف اس کے حکم کی وجہ سے اس کے بچے کو دودھ نہیں پلائے گی بلکہ محبت سے پلائے گی۔ دیکھو، اس کا صلہ تو میں کیا کوئی بھی نہیں دے سکتا، مگر میں تم دونوں کا یہ اپکار ہمیشہ یاد رکھوں گا، اس نے کہا۔ وہ حویلی کی طرف بڑھتے رہے۔ پورا گاؤں نیند میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں وہ منظر دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن کوئی دیکھتا تو حیران ہوئے بغیر نہ رہتا، اور تجسس سے بھی وہ نہ بچ پاتا۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ اکیلا آگے آگے چل رہا تھا، اس کے پیچھے جمال الدین اور حمیدہ قدم سے قدم ملائے چل رہے تھے، اور جمال الدین کی گود میں ننھا وصال الدین تھا۔ وہ حویلی میں داخل ہوئے، وہاں بھی سناٹا تھا، در و دیوار بھی لگتا تھا کہ بے خبر سو رہے ہیں۔ راہداری میں ٹھاکر رکا۔ حمیدہ، وہ رہا میرے اوتار سنگھ کا کمرہ، اس نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم جاؤ۔ اوتار سنگھ کا کمرہ، اس نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم جاؤ، جمال الدین میرے ساتھ ہے، تھوڑی دیر میں تمہاری خبر لینے میں آ جاؤں گا۔ حمیدہ تیز قدموں سے کمرے کی طرف بڑھی، مگر تیزی کے باوجود اس کے قدم میں ہچکچاہٹ تھی۔ ذرا آگے جا کر اس نے پلٹ کر دیکھا، ٹھاکر وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ بچے کو گود میں اٹھائے جمال الدین اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ آؤ جمال الدین، تم میرے ساتھ چلو۔ ٹھاکرانی کے کمرے میں جو کچھ ہوا ٹھاکر پرتاپ سنگھ دیکھ لیتا تو راجپوتوں کی ایک روایت ٹوٹ جاتی، وہ یہ کہ راجپوت کبھی نہیں روتے۔ حمیدہ کمرے میں داخل ہوئی، کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ ٹھاکرانی مسہری پر بیٹھی، پہلو میں لیٹے بچے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔
اس کے بچے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف جیسے جم کر رہ گیا تھا۔ اس کی محویت ایسی تھی کہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سے بھی نہیں ٹوٹی۔ سلام مالکن، حمیدہ نے کہا۔ اس پر ٹھاکرانی نے چونک کر سر اٹھایا۔ حمیدہ کو دیکھتی اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ آجا حمیدہ، ہم کب سے تیری راہ تک رہے ہیں۔ میں اور میرا بچے میں بے تابی تھی، مگر سن دروازے کی چٹکنی لگا دے پہلے۔ حمیدہ کچھ سمجھی نہیں، مگر حکم کی تعمیل کرنا اس کے خون میں شامل تھا۔ چٹکنی چڑھا کر وہ واپس آئی اور مسحری کے پاس کھڑے ہو کر ایک نظر بچے پر ڈالی۔ پھر اس نے ٹھاکرانی سے پوچھا، کیسے ہیں چھوٹے ٹھاکر؟ پوری رات پورا دن گزر گیا، بھوکا ہے میرا بچہ، تو جلدی سے بیٹھ جا حمیدہ۔ ٹھاکرانی نے مسحری کے پائنتی والے حصے کی طرف اشارہ کیا۔ حمیدہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نہیں مالکن، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ جیسا میں کہتی ہوں ویسا کر، ٹھاکرانی نے درست لہجے میں کہا۔ پھر نرم لہجہ رکھتے ہوئے بولی، یہ تو بھگوان کی دیا ہے تجھ پر، جب میرے حصے کا کام کرے گی تو میری جگہ پر ہی تو بیٹھے گی نا۔ حمیدہ نے ٹھاکرانی کے تیور بھانپے اور سہمتے ہوئے مسحری پر بیٹھ گئی۔ اس نے پاؤں نیچے لٹکے ہوئے تھے۔ پاؤں اوپر کر کے آرام سے بیٹھ، لگتا ہے تجھے تو دودھ پلانا بھی نہیں آتا۔ حمیدہ کو یہ بات کوڑے کی طرح لگی۔ بات غلط اور توہین پلا رہی تھی اور ٹھاکرانی کہہ رہی تھی اسے دودھ پلانا بھی نہیں آتا، مگر وہ عورت تھی۔ ٹھاکرانی کے اندر کا دکھ سمجھ گئی۔ وہ محروم عورت جو برسوں سے اپنے بچے کو دودھ پلانے کی آرزو کر رہی تھی، اب اس سے بچہ بھی میسر تھا اور پلانے کے لیے دودھ بھی، لیکن اس کا بچہ دودھ پینے سے انکاری تھا۔ ایسے میں اسے حسد تو ہونا ہی تھا۔ یہ تو ممتا کی عظمت تھی کہ وہ اسے اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجازت دے کر اتنی بڑی شکست قبول کر رہی تھی، ورنہ عورت محبت کے معاملے میں ہمیشہ کی محرومی کو ساجے پر ترجیح دیتی ہے۔ حمیدہ مسحری پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ اس نے بچے کو دیکھا، اس پر غشی کسی کیفیت طاری تھی۔ اس کی ادھ کھلی آنکھوں میں نقاہت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ اسے خوف آنے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ جلدی سے اسے گود میں لے اور دودھ پلانے لگے، لیکن اس نے یہ بات کہی بھی نہیں، بس وہ منتظر بیٹھی رہی۔ کچھ لمحے یوں ہی اس انتظار میں گزر گئے اور وہ بہت طویل لمحے تھے۔ حمیدہ کو لگتا تھا کہ جیسے کسی بھی لمحے ٹھاکرانی کا ارادہ بدل جائے گا اور وہ اس سے رخصت کر دے گی۔ وہ اپنے حصے کا اعزاز اسے کبھی نہیں دے گی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ نظریں اٹھا کر ٹھاکرانی کے چہرے کا تاثر ہی دیکھ لیتی۔ بالآخر ٹھاکرانی نے بڑی نرمی سے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور جیسے خود سے بولی، بہت ہٹیلے بالک ہو راج کمار جی۔ پھر اس نے بڑی نزاکت سے بچے کو حمیدہ کی گود میں لٹا دیا۔ پھر وہ عجیب سی نظروں سے بچے کو دیکھنے لگی۔ حمیدہ کی گود کا لمس پاتے ہی بچے کے ننھے سے وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس کی ادھ کھلی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ کمزوری نے ہاتھ مچلے اور حمیدہ کے سینے کو چھونے لگے۔ حمیدہ کا دل پھٹنے لگا۔ بچہ صاف صاف دودھ مانگ رہا تھا اس سے، مگر وہ حکم کی منتظر تھی۔ معاملے کی نزاکت اور راجپوتوں کی آن دونوں کو سمجھتی تھی۔ بغیر حکم کے وہ دودھ کیسے پلاتی؟ وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ ٹھاکرانی نے بھی بچے کا کیمیاوی رد عمل دیکھ لیا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے سینے کی طرف لپکا۔ ہے بھگوان، اس نے دل ہی دل میں کہا، میرا پوت تو سب کچھ جانتا ہے، پھر یہ اس طرح مجھے کیوں نہیں چھوتا؟ اور یہ انجار ناری، اس نے حقارت سے سوچا، اور وہ بھی دوسرے دھرم کی، اس سے کیسے لپٹ رہا ہے؟ ایک دم سے رقابت کی آگ سے واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ بچے کو اپنی گود میں اٹھا لے اور حمیدہ کو دھکے دے کر کمرے سے نکال دے، مگر فوراً ہی خیال بھی آ گیا کہ بچے کی زندگی خطرے میں ہے۔ مگر اس لمحے اسے حمیدہ سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نفرت کو اظہار کی ضرورت بھی تھی، ورنہ ٹھاکرانی کو کچھ ہو جاتا۔ چنانچہ اس نے اس نفرت کو قسمت میں اس کا منہ دیکھنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ حمیدہ، دودھ کیوں نہیں پلاتی اسے؟ اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ حمیدہ اس کی منتظر تھی، نفرت سے صحیح مگر حکم تو ہوا۔ شاید کوئی بھی انسان دو متضاد کیفیات کے درمیان اس قدر برابر سے کبھی تقسیم نہیں ہوا جیسے اس وقت ٹھاکرانی ہوئی تھی۔ اس کے منقسم وجود کا ایک حصہ اس پر مصر تھا کہ دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر کمرے سے نکل جائے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اسے دیکھنا بلکہ سننا بھی نہیں چاہتی تھی، اور منقسم وجود کا دوسرا حصہ وہی سب کچھ دیکھنے اور سننے پر اصرار کر رہا تھا۔ پہلا حصہ اس کے اندر کی عورت کے قبضے میں تھا اور دوسرا اس کے اندر رقابت کی آگ میں جلتی ہوئی عورت کے لیے بچہ اس کا محبوب تھا، جو اس سے بے وفائی کر رہا تھا۔ وہ اس کی مسرت بھری چہکاریں سننا نہیں چاہتی تھی، وہ اس کی بےتابیاں دیکھنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ ماں اپنے بچے کی پہلی خوشی کے اظہار کے ایک ایک لمحے کو اپنی یادداشت پر نقش کر لینا چاہتی تھی۔
اس جنگ میں ماں کو ہی جیتنا تھا اور وہ جیت گئی۔ ٹھاکرانی رنجیتا جو کہ نہیں سکتی تھی اسے محسوس تو کر سکتی تھی، چنانچہ اس وقت ٹھاکرانی نہ رہی، حمیدہ بن گئی۔ اب وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور وہ محبت ہی تھی، مامتا ہی تھی۔ رقابت کی آگ سرد پڑ گئی، خود سے بھی کوئی رقابت ہے۔ ننھا ٹھاکر بے سدھ ہو کر سو گیا، پیٹ بھرنے کی لذت اسے پہلی بار ملی تھی۔ سکون صرف ننھے بچے کو نہیں ہوا تھا، سکون تو شاید اس کمرے میں میل کی طرح برسا تھا۔ وہاں موجود دونوں عورتیں بھی شرابور ہو گئی تھیں، دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں، ان کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں تھی، ان کے مذہب جدا تھے، ان کی حیثیتیں جدا تھیں، بھی الگ الگ تھا۔ حمیدہ کا حال اس بستی کا سا تھا جس کے پاس ٹھہرا ہوا بہتا ہوا دریا چڑھ گیا ہو اور حفاظتی پشت کو خطرہ ہو کہ کسی بھی لمحے پانی کا بہاؤ اسے توڑ دے گا، اور پھر چڑھا ہوا دریا پشتی کو توڑ کر بستی پر سے گزر گیا ہو، لیکن معجزاتی طور پر بستی کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر۔ ایک فرض تھا جو اسے پورا کرنا تھا، اور وہ اس کے اختیار میں بھی نہیں تھا، اور وہ اتنا سنگین تھا کہ اسے پورا کرنا آگ کے دریا کو پار کرنے کے برابر تھا۔ فرض پورا کر کے وہ صرف پرسکون نہیں ہوئی، ڈھیر ہو گئی۔ 2 دن کے تنے چٹکے ہوئے اعصاب جیسے سو گئے۔ اس میں سخت ہی نہیں رہی، بھوکے ننھے بچے نے دودھ کیا اسے نچوڑ ڈالا۔ اب وہ صرف سو جانا چاہتی تھی۔ ادھر ٹھاکرانی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس پر کیا گزرتی رہی ہے، نیند اور آرام کو جا وہ تو سکون کو بھی ترستی رہی تھی۔ اتنے برسوں کے بعد خزاں میں کھلنے والا پھول کھلنے سے پہلے مرجھا جانے کے خطرے سے دوچار تھا۔ اس کا بچہ اب تک صحیح مائع تھا، اس کی تو جان سولی پر ٹنگی ہوئی تھی۔ دودھ پیتے بچے کو دیکھتی، اس کی مسرت بھری آوازیں سنتی رہی تھی۔ وہ دیداس کی آنکھوں میں وہ اس کی آوازیں اس کی سماعت میں بس گئی تھیں۔ خاصی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ بچے کی آواز معدوم ہو گئی ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ بچہ دودھ پیتے پیتے سو گیا ہے، اس کے ہونٹ اب ہل نہیں رہے ہیں۔ وہ حمیدہ کی گود سے اٹھایا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، بچہ اتنی گہری نیند میں تھا کہ کسمسایا تک نہیں۔ ٹھاکرانی نے اسے سینے سے بھینچ لیا۔ چھاتیوں میں ابلتا ہوا دودھ جو کہ آتش فشاں بن چکا تھا ایک پل میں سرد ہو گیا اور لاوا بہہ کر نکلا۔ پہلی بار ٹھاکرانی نے سکون کی سانس لی۔ اس کا بچہ زندہ رہے گا، اس کا پیٹ ہو رہا ہے۔ اس سوچتے سوچتے اس کی اپنی آنکھیں بھی مندنے لگیں۔ ادھر حمیدہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم بے جان ہو گیا ہے، ہلنے کی سخت بھی نہیں تھی، لیکن اسے احساس تھا کہ ٹھاکرانی کی مسحری پر بیٹھی ہے اور یہ بے ادبی ہے۔ ٹھاکرانی کو جلال آ گیا تو خیر نہیں، اسے نہیں معلوم تھا کہ ٹھاکرانی کو اس کا احساس تک نہیں ہے۔ چٹخنی گرا دوں مالکن، اس نے ٹھاکرانی سے پوچھا۔ ٹھاکرانی نے بڑی مشکل سے اسبات میں سر ہلایا اور ننداسی آواز میں بولی، کھول دے حمیدہ، اور یہ کہتے ہی وہ سو گئی۔ حمیدہ نے چٹخنی گرائی، پھر وہ آ کر فرش پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جمال الدین نے ٹھاکر کی خوابگاہ جیسی کوئی جگہ خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی، اور وہ مسحری تو اتنی بڑی تھی اس پر گاؤں کے آدھے لوگ سو سکتے تھے۔ اپنے بیٹے کو یہاں لٹا دے جمال الدین، ٹھاکر نے مسحری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جمال الدین کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹھاکر جی؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سوتے میں پیشاب بھی کر سکتا ہے ٹھاکر جی۔ ایک لمحے خیال سے گھن آئی، مگر فوراً اس کے اندر سے کسی نے للکار کر کہا، اس بچے کے حصے کا دودھ جیون بھر تیرے پتر کو مل سکتا ہے ٹھاکر، لیکن یہ تیرے بستر کو گندا کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ ٹھاکر نے جھرجھری سی لی اور تہمکانہ لہجے میں جمال الدین سے کہا، جیسا میں کہتا ہوں کر جمال الدین، اسے یہاں لٹا دے۔ جمال الدین میں انکار کی ہمت نہیں تھی، اس نے بیٹے کو لٹا دیا، لیکن اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ نیچے بیٹھنے لگا تو ٹھاکر نے نرم لہجے میں کہا، تو بھی یہاں پاؤں پھیلا کر لیٹ جا بچے کے ساتھ۔ جمال الدین کی تو جان پر بن آئی۔ مجھے اس پر مجبور نہ کریں ٹھاکر جی، میں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں، اب یہ نہیں ہو سکتا، تجھے میری بات ماننی ہوگی۔ ٹھاکر کے لہجے میں قطعیت تھی۔ جمال الدین نے تعمیل کی، لیکن اس کی کوشش تھی کہ اس کا جسم گدے سے نہ ٹکنے پائے۔ ٹھاکر نے اسے غور سے دیکھا، اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ نیند آ رہی ہے جمال الدین، تو سو جا، اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ نہیں ٹھاکر جی، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ ٹھاکر کو اس پر ترس آنے لگا، وہ جانتا تھا کہ وہ لحاظ میں بول جمال الدین، نیند تیری آنکھوں میں بھری ہوئی ہے۔ ٹھاکر اس کے معمولات سے واقف تھا، صبح سویرے اٹھنے والے تو جلدی سوتے ہیں، اور یہاں تو آدھی رات سے زیادہ ہو چکی ہے، سو جا، یہ میرا حکم ہے، اس نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ کیسے سو جاؤں ٹھاکر جی، کوئی آ گیا تو؟ ٹھاکر کو ہنسی آ گئی، یہ میرا خاص کمرہ ہے، سوائے ٹھاکرانی کی یہاں کوئی نہیں آ سکتا، بس تو سو جا۔ جمال الدین نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی۔ ٹھاکر کو اندازہ ہو گیا، تو سوتا کیوں نہیں؟ اس نے ڈپٹ کر کہا۔ یہاں نیند نہیں آئے گی ٹھاکر جی، جمال الدین نے بے بسی سے کہا۔ کیوں نہیں آئے گی؟ میں اپنی کاٹ پر سونے کا عادی ہوں مالک، یہاں تو لگتا ہے میں ڈوب رہا ہوں۔
یہ بات ٹھاکر کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ آرام دری نیند آنی چاہیے، تاہم اس نے اتمام حجت کے طور پر کہا، اچھا تو کہاں نیند آئے گی تجھ کو؟ نیچے شاید آ جائے۔ جمال الدین کے لہجے میں یقین نہیں تھا، تو چل نیچے آ جا۔ جمال الدین نیچے آ گیا، لیٹنے لگا تو ٹھاکر نے مسحری تکیہ اٹھا کر اسے دیا۔ آج جمال الدین میں انکار کی جرات نہیں تھی۔ اس نے تکیہ سر کے نیچے رکھا اور قالین پر لیٹ گیا، لیکن نیند آنے کے باوجود وہ سو نہیں سکا۔ ٹھاکر بھی نیچے بیٹھ گیا۔ جمال الدین کی وجہ سے اسے اوپر بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد وہ اٹھا اور بچے کے کمرے طرف گیا۔ دروازے پر چند لمحے وہ ہچکچاتا رہا۔ اسے لگتا تھا وہ مداخلت بے جا کا مرتکب ہو رہا ہے، کہیں حمیدہ بچے کو دودھ نہ پلا رہی ہو۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس صورت میں دروازہ اندر سے بند ہوگا، ٹھاکرانو یہ خطرہ کبھی مول نہیں لے گی کہ کوئی اتفاقاً بھی حمیدہ کو چھوٹے ڈاکر کو دودھ پلاتے دیکھ لے۔ اس نے ہلکے سے دھکیلا تو دروازہ کھل گیا اور وہاں سچ مچ رات کا تیسرا پہر تھا۔ صرف بچہ ہی نہیں، دونوں عورتیں بھی بے خبر سو رہی تھیں۔ حمیدہ تو دیوار سے ٹکی ٹکی فرش پر نیم دراز ہو کر سو گئی۔ نے بہت کچھ سوچا۔ پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ راجہ کون ہوتا ہے اور بھیکاری کون۔ دینے والا ہاتھ راجہ کا ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ بھیکاری کا، اور دینے والا ایسا کچھ دے جو کچھ کہیں اور سے نہ مل سکتا ہو تو وہ تو مہاراجہ ہوا۔ تو یہ حمیدہ مہارانی ہے اور بھیکاریوں کی طرح فرش پر سو رہی ہے۔ اس کا دل کٹنے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلی فرصت میں اس سلسلے میں کچھ کرے گا۔ اس وقت مخل ہونا مناسب نہیں تھا۔ وہ باہر نکلا، دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہاں جمال الدین بھی سو چکا تھا۔ شاید ٹھاکر کی موجودگی ہی اس کی نیند میں حارج تھی۔ وہ کمرے سے گیا تو فوراً ہی اسے نیند آ گئی۔ ٹھاکر وہی نیچے لیٹ گیا، تکیے بغیر۔ وہ خود کو یاد دلا رہا تھا کہ اصل میں وہ بھکاری ہے۔ کبھی زندگی چپکے راستہ بدل دیتی ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان بھی تو نہیں تھا۔ سامعین، آپ نے عشق کا شین کا یہ حصہ سنا، جس میں ہمیں پتہ چلا کہ آخرکار ٹھاکر اور اس کی بیوی حمیدہ، جو کہ مسلم ہے، اس سے اپنے بیٹے کو دودھ پلانے پر راضی بلکہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹا سا بچہ جس کے بارے میں مجذوب نے بتایا تھا کہ وہ ضد کرے گا اور آپ نے اس کی ہر ضد ماننی ہوگی، اس سے وہ ڈر گئے اور انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ یہ نوزائیدہ بچہ اپنی ضد پر اڑ گیا ہے اور اس کی زندگی کو شدید خطرہ ہے۔ چنانچہ وہ ایک مسلم عورت سے دودھ پلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔